जी शुक्रिया। कराची न्यूज़ स्टूडियो बाचा खान यूनिवर्सिटी पर होने वाले हमले के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त समा टीवी पर जारी है। नाज़रीन, ये मुल्क है तो सब कुछ है, अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता नहीं तो कुछ भी नहीं। जी हाँ, सवाल ये है कि हमारे सियासतदान, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या हमारी कौम को इस तरह यकजा नहीं कर सकते कि इन दहशतगर्दों के सहूलतकारों का कला कमा किया जा सके। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हमारे साथ इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद हैं और राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जनरल अमजद शुएब साहब, आपसे सवाल ये है कि दहशतगर्दों के तदारक के लिए क्या हिकमत अमली में कमी है इस वक्त? क्या ऐसा है जो कि नहीं हो रहा, जो कि अगर होता तो आज शायद ये सिचुएशन दोबारा से एपीएस के बाद ना क्रिएट होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद एक ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर मेरा ख्याल है हमें गौर करने की ज़रूरत है। हर वाक़े के बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं और उनके बारे में सोच विचार करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो इनकी वजूहात हैं वो बैरूनी अवामिल ज़रूर हैं, क्योंकि आपने अभी सुना ख़बरों में भी कि ये गैर मुल्की लोग लगते हैं, बाहर से आए हुए लगते हैं। ये चीज़ हमें, मेरा अपना ख्याल है कि हमसाया ममालिक के साथ सेटल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर यही इस तरह का सिलसिला चलता रहे और दूसरे ममालिक में जाके आप एक्शन नहीं कर सकते तो फिर ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा मामला। हमारा अमन अगर अफ़गानिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है तो अफ़गानिस्तान का अमन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इसी तरह दूसरे ममालिक का भी। चुनाचे ये ख़ित्ते में सबको एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने मुल्कों में ख़त्म करना चाहते हैं दहशतगर्दी, तो इसको ख़ित्ते का मसला समझ के एक म्यूचुअल स्ट्रेटजी बनाई जाए, एक अपनी कॉमन स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसमें एक दूसरे के साथ तावन हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारे यहाँ से भी लोग जाके दूसरी तरफ करेंगे दहशतगर्दी और वहाँ से आके हमारे यहाँ भी करेंगे। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ख़ित्ते में अगर कोई ये समझता है कि वो सिर्फ वही करवा सकता है दूसरे के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, तो ये गलत है। इसको बावर कराना होगा हमें अपनी मुज़ाकरात में लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ। और फिर ये है कि जो हमारी अपनी नेशनल एक्शन प्लान है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा। मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि हर 2-3 माह के बाद उसके ऊपर प्रोग्रेस भी चेक करें और अपनी प्लान को रिव्यू करें कि इसमें क्या तब्दीलियां लाने। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ है, जिन साहब उनसे भी जरा बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत को चाहिए कि तमाम सूरत हाल को टाइम से देखती रहे, गाहे बगाहे देखती रहे, सिचुएशन को इस तरफ ना जाने दिया जाए। क्या कमी आपको नजर आती है कोई हिकमत अमली में, या ये सिचुएशन जब हो जाती है उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए? देखें इस सिलसिले में आज जिस तरह से वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया और जिस जवां मर्दी का, जिस हौसले का मुजाहरा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया, इसमें से एक का आपने अभी जो है उसकी गुफ्तगू भी जो है वो सुनवाई है हमें भी और लोगों को भी। और वहाँ पे स्टूडेंट्स ने इज्तिमाई तौर पे जिस हौसले से इस सारी सूरत हाल को फेस किया, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने वहाँ पे पहुँच के जो है वो अपनी कार्रवाई की और ये सब कहते हैं और हकीकत भी है कि शायद अगर ये इस तरह का रिस्पॉन्स ना होता तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। अब भी खैर कोई छोटा नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन बहरहाल हमें इस वक्त ये जो इंतहाई अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल है, लोगों के, उनके प्यारे जो है उनसे जुदा हो गए हैं, हमें जो है मैं समझता हूँ कि उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। उनके गम में पूरी तरह से जो है वो हमें जो है वो अपने आप को शरीक करना चाहिए और दहशतगर्द खिलाफ जो अपना अज़्म है उसको पहले से भी ज्यादा हौसले और आवाज के साथ जो है उसका इरादा होना चाहिए। बाकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वाक़या के बाद भी और इससे पहले भी हमें भरपूर तरीके से अपना तनकीदी जायजा जो है वो भी लेना चाहिए और जहाँ कहीं कोई कमी कोताही है उसको बिल्कुल जो है वो दूर किया जाना चाहिए, उसे दूर होना चाहिए और इन चीजों को जो है वो हुकूमत की लेवल से आप एडमिट करते हैं इस बात को कि हमें मजीद प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चले तो क्या आपको नहीं लगता ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जो है, ऑपरेशन तो छोटे छोटे हो रहे हैं हर जगह, लेकिन इसी स्केल पर ऑपरेशन को पूरे मुल्क में फैला देना चाहिए, पंजाब में भी आना चाहिए। पंजाब से भी हम बहुत सी आवाजें उठती देख रहे हैं इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से।
نہیں دیکھیں، وہ جو پنجاب میں اس حصے میں جو ہم نے کیا ہے، اگر وہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرے تو الحمدللہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہوگا، لیکن بہرحال ہم نے بھرپور طریقے سے ہر فیلڈ میں، خواہ وہ مدارس ہوں، خواہ وہ یونیورسٹیز ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ دہشت گردوں یا گرے ایریا میں آنے والے لوگوں کی گرفتاریاں ہوں، خواہ وہ انٹیلیجنس آپریشنز ہوں، اس میں جو ہے وہ بھرپور کام کیا ہے. لیکن بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں اور سیاسی جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ میں جو ہے وہ پھر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. جو آج اگر میں کرنا چاہوں تو میں بھی اس واقعے کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ گفتگو اس قسم کی کر سکتا ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح سے ہم جو ہے اس دہشت گردی کے جن کو جو ہے یا اس مسئلے کو ہے، اس کو ہم فیس نہیں کر سکتے، نہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا شوکت یوسف یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اگر کسی کے پاس کوئی سجیشن ہے کہ ہمیں اور بہتر کرنا چاہیے، تو ہم تو بالکل اس بات کو سننے کو تیار ہیں اور اپنے آپ کو اور بہتر کرنے کو تیار ہیں، اور اسی رویے کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا شوکت یوسف سعید صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری جب میاں افتخار حسین سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ 15 دن پہلے سے یہ اطلاعات تھی، اس طرح کی دہشت گردی ہو سکتی ہے، یہ اطلاعات تھی، تو یہ تو حکومت کی ناکامی ہے، یہ ان کا کہنا تھا. آپ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح سرانہ ثناءاللہ صاحب نے بات کی پازیٹیولی، دیکھیں اگر اس طرح پہ ہم جائیں گے تو پھر تو میاں افتخار حسین صاحب کو وقت یاد رکھنا چاہیے تھا کہ ہر دوسرے دن بعد ایک دھماکہ ہوتا تھا. وہ شکر الحمدللہ کہ وہ سچویشن نہیں ہے. اور یہ دیکھیں، یہ میرے خیال سے اس وقت اتنا بڑا مشکل دور سے صوبہ گزر رہا ہے، ان کے لوگ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. جن لوگوں پہ یہ حادثہ ہوا ہے ان کی کیا صورتحال ہے، یہ میرے خیال سے جو لوگ قریب جا کے ان کو دیکھ چکے ہیں ان کو اندازہ زیادہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم ناکام ہوئے، وہ بڑے کامیاب ہوئے. تو ان کی کامیابی بھی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ جتنے نقصانات ان کے ہوئے ہیں اور جتنا وہ سب کو پتہ ہے. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے، انٹرنیشنل دہشت گردی ہو رہی ہے صوبے کے اندر، اور اس کو ختم کرنے کے لیے تمام جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے پارٹیاں ہیں، جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں اور جو حکومتوں میں آتے رہے ہیں یا آئیں گے، سب کو مل کر بیٹھ کر یہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنی رسپانسبلٹی لینی ہوگی، بجائے اس کے ہم یہ کہیں جی حکومت کا کام ہے صوبے کا. یہ حکومت کا کام ضرور ہے اور حکومت کر رہی ہے، یہ بھی لوگوں نے کیا ہے، اب بھی کر رہی ہے. جس طریقے سے ہماری فوج، جس طریقے سے ہماری پولیس رسپونڈ کر رہی ہے، اپنی کچھ جانیں دے رہی ہیں، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور یہی ہماری صوبائی حکومت کر سکتی ہے کہ جتنی پولیس کی ریکوائرمنٹ ہے، اسلحہ سے لے کر ان کی تربیت تک، ہم نے کبھی بھی ان پہ انہیں کیا. اور اس وقت چیف منسٹر صاحب نے ہر وقت جب بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا پولیس کے لیے ہے. اس لیے کہ بہت کمی آئی ہے ان واقعات میں، اس طرح کے واقعات جو پہلے بہت تواتر سے پیش آ رہے تھے، لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صورتحال جو اور بہتر ہو جائے، کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر اس طرح کے جب 2 حملے بڑے ہو جاتے ہیں تو تشویشناک صورتحال تو پیدا ہو ہی جاتی ہے. امجد شعیب صاحب، ایک سوال، بلکہ ایک دل کو جو ڈھارس ہوتی ہے تھوڑی سی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ پٹھان کوٹ کا جب واقعہ آیا تو انہیں 4 دن لگ بھگ لگ گئے اس تمام سچویشن کو قابو میں کرنے میں، لیکن ہماری ماشاءاللہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس قدر قابل ہیں، اتنی تندہی سے کام کرتی ہے کہ انہوں نے اس تمام ایریے کو تقریباً 4 گھنٹے کے اندر کلیئر کرا دیا. تو ان کو آپ شاباش دیتے ہیں اس بات پر؟ جی بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ہی سیٹسفائنگ قسم کی سچویشن ہے. اس سے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی ہے کہ آپ کے سیکورٹی فورسز نے پہلی بات تو یہ کہ اس نقصان کو جو اتنا ہوا اس سے بہت زیادہ بڑھ سکتا تھا اس کو روک لیا، کیونکہ جلدی نیوٹرلائز کر دیا ٹارگٹ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی ایک تسلی ہے کہ ان کی مہارت اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں قابل تعریف ہے اور ہمیں سب کو سراہنا چاہیے. بات اتنی ہے کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا تو اس لحاظ سے بڑا دل خراش واقعہ ہے. 20 جانیں جانا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور نوجوان لڑکے جو کہ اپنے ماں باپ کی امیدوں کا ایک مجسمہ ہوتے ہیں وہ چلے گئے. اس کا بڑا گہرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آج ایک ادارہ اس کا نشانہ بنا ہے. عمران خان کو میں نے کہتے سنا کہ جی 64,000 اسکول اور کالجز ہیں خیبر پختونخوا میں، اور دوسرے صوبوں میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو کوئی بھی صوبہ کہیں بھی اس چیز کا شکار ہو سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ طالبان میں اب وہ سخت نہیں
کہ وہ کسی اچھے ٹارگٹ پہ کسی سٹرونگ یا کسی ہارڈ ٹارگٹ کے اوپر جا کے مقابلہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ جہاں نہتے لوگ ملیں, جہاں بالکل سافٹ ٹارگٹ ہو, وہاں جا کے وہ نہتے لوگوں کو مار کے تو اپنے آپ کو اس منوائیں اور اپنی پریزنس کا اظہار کروائیں. سو ہمیں ان سافٹس کی طرف توجہ دینی ہوگی تاکہ ان کے تحفظ کا بھی مناسب انتظام کیا جا سکے. جو ان اداروں کے قریب جو آبادیاں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی, انہی میں لوگ چھپتے ہیں جا کے, انہی سے نکل کے آ کے تو یہ کام کرتے ہیں. چنانچہ ان آبادیوں کے اوپر بھی نگاہ رکھنی ہوگی. ان کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سرویلنس کا انتظام کرنا ہوگا تاکہ ان جگہوں کو کوئی استعمال نہ کر سکے یا ان میں چھپے ہوئے ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو پکڑا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر واقعے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, ایسے عوامل ہوتے ہیں جو آپ کو آئندہ کے لیے ایک رستہ متعین کرنے کے لیے کچھ مدد کرتے ہیں. تو اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے تفصیلاً. جہاں سیکورٹی فورسز کی کارروائی کو ہم سراہتے ہیں, میرا خیال ہے ہمیں باقی عوامل کو بھی دیکھ کے تو آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. اچھا امجد شیخ صاحب, اگر اس کو ہم اس اسپیکٹرم میں بھی دیکھیں کہ جو اس وقت کوآرڈینیٹر میٹنگز ہوئی تھیں, اور کوآرڈینیٹر میٹنگز کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے پر بھی حملہ ہو جاتا ہے, اس کے بھی آفٹر افیکٹس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جو بھارتی وزیر دفاع کا جو ابھی بیان آیا تھا تازہ, جس میں بڑے اگریسولی انہوں نے کہا کہ اب دنیا دیکھے گی اور اب ہم چپ نہیں رہیں گے, تو یہ ساری کڑیاں تو وہیں پہ جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. بھارت جو ہے وہاں ان کا میڈیا 2 منٹ کے اندر ہم پہ الزام لگانے شروع کر دیتا ہے, اور یہاں پہ باتیں کچھ زیادہ واضح نہیں ہیں. کڑیاں کیا وہاں سے نہیں جڑتی؟ دیکھیے, یہ چیز سمجھنے کی ہے. ہم ثبوت ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں جی ثبوت کے بغیر بات نہ کریں. لیکن ایک چیز میں آپ کو واضح بتا دوں, ثبوت آپ نے دنیا پوری کو مہیا کیے, اس کا کیا ہوا؟ اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. انڈیا نے ثبوت بھی نہیں دیا, صرف یہ کہا جی کہ ہمیں پتہ ہے پاکستان سے آ کے پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا اور امریکہ بھاگا یہاں پہ آپ کو ٹیلی فون آ رہے ہیں جان کیری کے, وزیر اعظم کو, اور وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ خطے میں کس کی پالیسی کیا ہے, وہ کس کی بالادستی چاہتے ہیں اس خطے میں. چنانچہ جس کی بالادستی چاہتے ہیں اس کی کرتوتوں پہ کوئی نظر نہیں ڈالی جائے گی اور آپ کو ہر چیز کے اوپر ڈاک میں کھڑا کیا جائے گا. اب اگر ہم یہ پلان سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا ابھی چند دن پہلے, تقریباً مہینہ پہلے, امریکہ کے تھنک ٹینک جو کانگریشنل سروسز جیسے کہتے ہیں, وہ کانگریس کے لیے کام کرتے ہیں, کانگریس کے لیے وہ پیپرز لکھ کے ریسرچ پیپر ان کو دیتے ہیں, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے کارروائیاں کرتا ہے اور اس کے بنیادی طور پہ 3 مقصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو وہ افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں دینا چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو یہ سہولت ملے کہ پاکستان کل کو اپنے اسٹریٹجک ایسٹ جو ہیں وہ افغانستان میں رکھوا سکے حفاظت کے لیے اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اس وقت جو اسٹریٹجیکلی جو پاکستان کی پوزیشن اس وقت بنتی جا رہی ہے, وہ بہت سے ایسے ممالک جو پاکستان سے انوی کرتے ہیں, پاکستان سے مخالفت رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بہت سے لوگوں نے سوالات اٹھائے, نیشنل ایکشن پلان پہ بھی بات کر دی انہوں نے نیکٹا کو فعال بنانے کی بھی بات کر دی کہ اگر یہ سب کچھ وقت پر ہوا ہوتا, اگر یہ سب کچھ کمبائن ہوتا تو یہ صورتحال کریٹ نہ ہوتی. تو کیا کیا جانا چاہیے اس وقت کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بھی صحیح سے اس پہ عمل ہو سکے, آپ کی نیکٹا جو ہے اسے فعال کیا جائے تاکہ اس کے فروٹس نظر آنے شروع ہو جائے, اس سے کہ سچویشن کریٹ نہ ہو؟ دیکھیں, اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سوال جو ہیں یہ بالکل اٹھائے جانے چاہیے, لیکن کم از کم جب کوئی واقعہ ہوتا ہے جس طرح سے آج یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس موقع کے اوپر ان سوالوں کا اٹھایا جانا جو ہے کہ جی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, نیشنل ایکشن پلان نے کچھ نہیں کیا, نیکٹا کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے ہم کوئی جو ہے وہ کوئی بہتری یا کوئی ایک اپنے عزم میں ایک اسٹرینتھ اور پختگی لانے کی بجائے جو ہے ہم دوسری طرف یعنی ایک مایوسی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. رانا صاحب یہ سوالات تو اٹھتے بھی ایسے ہی موقعوں پر. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ سوالات جو ہیں یہ ہمیں جو ہے وہ اس وقت اٹھانے چاہیے. اب دیکھیں, آج ایک واقعہ ہوا ہے, اب وہاں پہ 30 کے قریب یا شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. اب 22 میں خیال سے, ہاں جی, یعنی یہ فگرز مختلف آ رہی ہیں, کوئی 20-22 کی بات کر رہا ہے, ایک چینل پہ میں نے 29 یا 30 کی جو ہے وہ دیکھا ہے. اب دیکھیں, اس موقع کے اوپر
پوری قوم کو اپنے عزم کا اعادہ کرنا چاہیے. اپنی لا انفورسنگ ایجنسی جو اس میں جو ہے وہ پوری طرح سے شریک ہے, لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, لوگوں نے جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شہادتیں قبول کی ہے, پولیس سے, سول سے, یعنی عسکری اداروں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ, ان کی فیملیز کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے. پوری قوم کو اپنے عزم کا جو ہے وہ اعادہ کرنا چاہیے, اپنی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. باقی اگر کسی جگہ پہ کمی ہے, مثال کے طور پہ یونیورسٹی کا جائزہ لیا جانا چاہیے, اور اگر وہاں پہ یہ بات سامنے آئے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ اس قسم کے نہیں اس قسم کے ہونے چاہیے, تو بھلے ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی پورے کیے جائیں, اور باقی تمام یونیورسٹیز میں جو ہے وہ پورے کیے جائیں. بجائے اس کے کہ ہم ادھر بیٹھ جائیں کہ جناب کیوں نہیں کیے, اور یہ فلاں نے نہیں کیے, گورنمنٹ نے نہیں کی. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو طاقت ہے دہشت گردی کے خلاف ایک قوم بن کے لڑنے کی, اس میں جو ہے وہ کمزوری واقع ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ احتیاط کو ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس خطے میں ہماری لا انفورسز, ہماری گورنمنٹس جو کر رہی ہیں نا, یہ کوئی کم نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ ہونا چاہیے, بہتری کی گنجائش ہے. لیکن جب تک انڈیا, افغانستان اور پاکستان ان کا آپس میں دہشت گردی کے خلاف اتحاد بھی اور اعتماد بھی, ہمیں پوری طرح سے اعتماد ہو کہ افغانستان سے کوئی دہشت گرد جو ہے وہ اٹھ کے آ کے ہمارے ہاں دہشت گردی نہیں کرے گا, اور اسی طرح کا اعتماد جو ہے وہ ان دونوں کو بھی ہمارے متعلق ہو. جب تک یہ فضا پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک شاید ہم اس خطے سے دہشت گردی جو ہے اس کو ختم نہ کر سکیں. بالکل سیران صاحب, آپ نے درست کہا کہ یہ وقت ہے اس وقت اپنے قوم کے درد میں شامل ہونے کا. بلا شک سما ٹی وی جو ہے اس وقت صبح سے ان کے ساتھ ہی ہے, ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شامل ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری ذمہ داری بھی ہے, ہماری صحافت کی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ضرور سوال کریں کہ کیا کوتاہی ہے, کس طرح سے اب اس معاملے کو ہینڈل کیا جانا چاہیے, آگے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ ہماری قوم جو ہے یہ اس وقت ہمارے سیاستدانوں سے, ہمارے حکمرانوں سے کرتی ہے. ناظرین, یہاں بریک لیں گے, ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. باچا خان یونیورسٹی پہ ہونے والے حملے کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ رانا ثناء اللہ موجود ہے, شوکت یوسف زئی صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم باچا خان یونیورسٹی چلتے ہیں جہاں پر ہمارے رپورٹر اس وقت موجود ہے طارق وحید, ان سے لیٹسٹ اپڈیٹس وہاں سے لیتے ہیں. جی طارق وحید, یہاں پر اس وقت آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, یہاں پر ماحول کیا ہے, علاقے کو کلیئر کیا جا چکا ہے, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, آج صبح تقریباً 9 بجے کے قریب جو حملہ کیا گیا تھا باچا خان یونیورسٹی چارسدہ پر, اگر ہمیں کہہ لیں کہ ایک بڑا مضموم منصوبہ تھا دہشت گردوں کا جس کو پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دیا ہے. اس وقت پوری یونیورسٹی کو کلیئر کرا دیا گیا ہے. جو 4 دہشت گرد ان کی لاشیں یہاں سے منتقل کر دی گئی ہیں. ساتھ ہی جو متاثرہ ہاسٹل ہے جہاں پر زیادہ تباہی ہوئی, جہاں پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی اور دستی بموں سے حملہ کیا, اس کو بھی کلیئر کرا دیا گیا ہے. جبکہ آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن کا سلسلہ بدستور جاری ہے, کیونکہ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ جو حملہ آور تھے ان کے ہینڈلر ان کے ساتھی قریبی علاقوں میں ہی موجود ہو سکتے ہیں. تو اس وقت بھی سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے یہ میں بتاتا چلوں کہ جو دہشت گردوں کے جو شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے, کافی وقت کے لیے یہاں قیام کے لیے آئے تھے, اور ممکنہ طور پر وہ ایڈمنسٹریشن بلاک پر قبضہ جمانا چاہتے تھے, لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے. لیکن جو پہلا حملہ ناکام بنانے میں جس نے اہم کردار کیا وہ یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈز تھے, جنہوں نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا, اور مجبوراً جو حملہ آور تھے ان کو ایک ہاسٹل میں, قریبی ہاسٹل میں گھسنا پڑا اور ان کو محصور کیا گیا. تو اس حوالے سے پولیس, یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے جو خدمات ہے, جو بہادری اور جرت کی مثالیں اس حوالے سے پیش کی ہے, وہ اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. کیونکہ اگر یہ دہشت گرد مکمل طور پر اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتے, وہ اپنے اہداف تک پہنچ جاتے, تو ایک اور سانحہ APS کی تاریخ دہرائی جاتی. لیکن اس دفعہ سیکیورٹی اداروں اور پولیس نے بہادری کا بہترین مظاہرہ کیا. جی
جی بہت شکریہ طارق وحید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. بلا شک سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انہوں نے بڑی جاں بازی سے اس تمام صورتحال کو دیکھا. اس وقت بھی سرویلنس جو ہے وہ جاری ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ ارد گرد کے علاقے میں کوئی اور دہشت گرد تو ایسا نہیں جو ابھی چھپا بیٹھا ہو اور جو کارروائی کر سکے. رانا صاحب آپ نے بھی سنا، ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ دکھ کا موقع ہے، تکلیف کا موقع ہے اور ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، کس کے اوپر بلیم ڈالا جائے. لیکن ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈالیں. ہم شروع کرتے ہیں، لیکن رانا صاحب پہ بتائیں نا، قوم سوال کس سے کرے، کس سے پوچھے، ذمہ دار کون ہے، یہ بتا دیجئے، ذمہ دار کون ہے؟ نہیں دیکھیں، قوم سوال بالکل نہیں کرتی، بلکہ میں اس کی ایک سے زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن کے بیٹے شہید ہوئے، ان کے ماں باپ نے بڑی جرأت سے کہا کہ جی ہمارے بیٹے نے قوم کے لیے جو ہے وہ قربانی دی ہے، ہمارے اور بھی جو بیٹے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ قوم کے لیے قربانی کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں. قوم یا شہداء کے ورثاء میں نے بہت کم دیکھا ہے، بلکہ نہیں دیکھا کہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ سوال کریں. دیکھیں بات یہ کہ آج کی جو بات ہے، آج کا جو پروگرام ہے یا آج کی گفتگو، آج کا ہیرو وہ شہزاد ہے. آج کا ہیرو جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے یا ان کے ہینڈلر نہیں ہیں جنہوں نے ان کو یہاں پہ بھیجا. آج کا جو ہیرو ہے وہ شہزاد ہے، گارڈ جس نے ان کو ناکام کیا. آج کے ہیرو یہ 22 لوگ ہیں. آج ہمیں ان لوگوں کی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. یہ ٹھیک ہے، یہ سیکورٹی کہاں پہ کوئی کمی ہوئی یا کہاں پہ جو ہے وہ کسی سے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے کمی ہوئی بھی ہے، خواہ وہ حکومت میں ہے، خواہ وہ کسی عسکری ادارے میں ہے، خواہ وہ یونیورسٹی میں ہے، اس کی میلافائڈی نہیں ہو سکتی. بدنیتی جو ہے نہ وہ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن میں، نہ حکومت میں، نہ عسکری اداروں میں، نہ پولیس میں بدنیتی کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو جس طرح سے فرض شناسی کی ہے شہزاد نے، تو آج اگر آپ شہزاد کو آج ہیرو بنا کے پیش کریں گے، شہزاد کی طرح جتنے بھی پورے ملک میں سیکورٹی گارڈ جو ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہے وہ طاقت پکڑیں گے، وہ حوصلہ پکڑیں گے. تو میں سمجھتا کہ ہمیں اس طرح سے، باقی ٹھیک ہے آنے والے آپ نے رانا صاحب بالکل درست کہا، شہادت مطلوب مقصود مومن بلا شک ہماری میراث ہے. یہ ہم خوش ہوتے ہیں، شہادت ہمارے لیے بہت بڑا درجہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لوگوں کو بے گناہ مارا جائے. آپ اگر 3 دن کے بعد بات کریں گی تو بالکل یوسف زئی صاحب سے پورا جو ہے حساب لیں گے کہ جناب وہاں پہ کتنے گارڈ تھے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کے پی کے حکومت کی بھی کوئی غفلت ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو پرووائڈ کرنا، اس لیول کی پرووائڈ کرنا ٹھیک ہے، فرنٹ پہ کتنے لوگ تھے، لیکن آپ کا جو بیک یارڈ ہے، آپ کا پچھلا ایریا ہے، اکمی ایریا ہے، وہ ویک ہے. وہاں سے ہی وہ انٹر ہوئے، انہیں معلوم تھا کہ وہ جگہ جو ہے وہاں پہ اتنے گارڈز موجود نہیں ہیں. اس میں میں سر دستوں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی ان کی کوئی بدنیتی نہیں ہو سکتی. دیکھیں بدنیتی کے علاوہ آپ کے جو ایکشنز ہیں، جو آپ لوگوں نے ایکشنز لیے ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، میئرز پراپر نہیں ہے. ہم بدنیتی کسی کی نہیں کہتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہ کوئی بھی نہیں چاہتا. نہیں دیکھیں شہزاد جو ہے اس کو ہم سراہ رہے ہیں نا، سارے کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنا جو ہے وہ فرض ادا کیا. اب وہاں پہ کسی اور شہزاد نے اگر اپنی ڈیوٹی صحیح ادا نہیں کی تو یہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ آئے گی، ابتدائی رپورٹ آئے گی، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر حکومت کو بھی یا وہاں یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بھی بالکل ان کو بھی جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. لیکن ابھی 3 دن کا سوگ ہے، ابھی جنازے جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں پڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ جس حوصلے یا جس عزم کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ایسے ہیروز کی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. آپ نے درست کہا، شہزاد جیسے لوگ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، قوم کے ہیرو ہے. جنرل امجد صاحب آپ بھی ہماری ساری گفتگو سن رہے ہیں اور اس وقت جو گفتگو ہے اس میں ایک خاص بات جس طرف ہم اب جا رہے ہیں کہ ہم کسی پہ الزام نہ لگائیں، ہم اس بات کو ابھی چھوڑ دیں کہ کون ذمہ دار ہے، کس کی کوتاہی ہے، کس کی غفلت ہے. کیا آپ بھی اس چیز کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہمیں ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئے؟ یہی سوال شوکت یوسف زئی صاحب آپ سے بھی میرا ہے. دیکھیں یہ تعین کرنا جو ہے یہ مشکل ہوگا، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، اور اس کا تدارک تبھی ہوتا ہے اگر آپ اس کو پریونٹ کریں، آپ پریمپشن کر لیں کہ یہ واقعہ ہونے سے پہلے وہ لوگ پکڑے جائیں. اب انٹیلیجنس اداروں کا یہ ہے کہ وہ بہت سارے واقعات جو وہ بچاتے ہیں جن کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور ہم صرف اخبار میں یہ خبر پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ سے 4 دہشت گرد پکڑے گئے، فلاں جگہ سے 4 دہشت گرد مار دیے گئے. چونکہ وہ واقعہ نہیں ہوا ہوتا تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. سو اس وجہ سے انٹیلیجنس کو بھی آپ کو تھوڑا بہت لیوریج دینی پڑتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن
یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے کئی واقعات بچائے بھی ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات جو ہو سکتے تھے وہ ان کی کوششوں سے نہیں ہوتے. اب اس واقعے میں بھی ایک اطلاع تو پہلے سے دے دی گئی, لیکن ٹیررسٹ جو ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ جہاں کہیں اس کو کمزوری نظر آئے, جہاں وہ دیکھے کہ آپ کی پریزنس, اس کے لیے ٹارگٹ کی چوائس بہت بڑی ہوتی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے اسٹرائک کر سکتا ہے. تو ان چیزوں کی مشکلات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن جو رانا صاحب نے بات کی تھی پہلے, میں اس پہ تھوڑا سا ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خطے کا مسئلہ ہے. رانا صاحب نے کہا کہ خطے کے ممالک کا جب تک آپس میں اتحاد نہیں ہوتا یہ معاملہ نہیں رکے گا. بات یہ ہے کہ یہ اتحاد ہونے کے چانسز نہیں ہیں, کیونکہ اگر ہندوستان نے اپنے کچھ مقاصد کو, اپنی اسٹریٹجی, جب سے پاکستان ایک نیوکلیر پاور بنا ہے, ہندوستان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ مشرقی سرحدوں کے اوپر آپ کے ساتھ کھلی جنگ نہیں کر سکتا. چنانچہ اس نے وہ مقاصد حاصل کرنے ہیں افغانستان کی سوائل سے, اور افغانستان میں چونکہ کرپشن بہت ہے اور وہ جو $2 بلین کی انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ بہت سارے ان کے لوگوں کی جیبوں میں گئی ہوئی ہے, وہ وہاں پہ یہ کام کرواتے رہیں گے. اب چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی فورن پالیسی اور اپنی جو نیگوشیشن, جو بات چیت ہم افغانستان سے کرتے ہیں یا دوسرے ممالک سے, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ثبوت امریکہ کو دیے, وہ آپ کی مدد کو نہیں آ رہا, لیکن آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ افغانستان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم سے تعاون کی وہ توقع نہ کرے اگر اس کی طرف سے تعاون ہمیں نہیں ملتا. یہ چیز بڑی واضح ہے کہ یہ مفت میں کسی چیز کو, اس کا امن نہیں کسی ملک کو دیا جاتا. یہ دو طرفہ بات ہے. آپ ہم سے مدد, ہماری مدد کریں گے, ہم آپ کی کریں گے. اگر وہ آپ کی مدد نہیں کر رہے اور ان کی سرزمین سے بدستور یہ حملے جاری ہیں, تو ہم کیوں بار بار دوڑے جاتے ہیں ان کے پاس اور ان کو کہنے شروع کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے مذاکرات بھی کراتے ہیں, ہم یہ بھی کراتے ہیں, صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے میں جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہماری سچویشن ہے, صورتحال ہے, وہ ویسی ہی رہے گی, تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی اس کے مطابق بنانا پڑے گی. جی ہمارے ساتھ شوکت یوسف صاحب بھی موجود ہے. شوکت صاحب, آپ اب جو کے پی کے حکومت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ کے پی کے حکومت خصوصی طور پہ ٹارگٹ ہوتی ہے دہشت گردی کا, تو اب آنے والے دنوں میں اس صورتحال کو بھی دیکھنے کے بعد کے پی کے حکومت کی کوئی خصوصی اسٹریٹجی ہوگی, کوئی خصوصی اقدامات ہوں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں ساری گفتگو آپ کی سنتا رہا. دیکھیں, یہ کہنا کہ جی حکومت ناکام ہو گئی یا پھر یہ کہ حکومت کی کئی غفلت ہے, دیکھیں ہم ہر وقت الرٹ رہتے ہیں. یہ جو صوبہ ہے نا, یہ بالکل بارود کے ڈیر پہ کھڑا صوبہ ہے. ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے فورسز کو بھی اور حکومت کو بھی. تو ہم تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن دہشت گردی جہاں ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتی ہے, اور اس کا روکی بھی جا سکتی ہے, روکی بھی گئی ہے, لیکن بہت سی جگہوں پہ ہو بھی جاتی ہے, جس طرح جنرل صاحب نے کہا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈر جائیں, خوفزدہ ہو جائیں, ہم کہیں کہ جی ہم ناکام ہو گئے, ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. نہیں, یہ 12-13 سال ہو گئے اس صوبے کے اندر. بہت ساری لاشیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں, ہم خود مطلب دیکھ چکے ہیں, اٹھا چکے ہیں لاشوں کو, اور اب تو ایک قسم کی عادت پڑ گئی ہمارے لوگوں کو, مطلب وہ کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ جو انہوں نے سافٹ ٹارگٹ کر کے ان کو جو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے تعلیمی اداروں کو, یہ بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ باقی جگہوں پہ ان کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. بہت کم, یعنی جو جس طریقے سے یہ کرتے تھے, جس ریشو کے ساتھ, اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو بہت کم ہو گئی. لیکن یہ چونکہ اپنی پریزنس شو کرنا چاہتے ہیں, تو ایک پورا ایک کر کے ایک ایسی جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ان کی روکنا ان کے لیے وہ ہوتا ہے, تو وہ سافٹ ٹارگٹ کر کے وہ کر دیتے ہیں. لیکن میں اگین آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے بچے ہیں یہاں کے, وہ ان میں اتنا حوصلہ ہے, جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ جب بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے, ہر باپ کو ہوتی ہے, ہر ماں کو ہوتی ہے, لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کا عزم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کے سامنے پھر آپ کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالی جب تک یہ دہشت گردی ہے ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ حوصلہ ہے. مشکلات بہت ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس صوبے کے اندر, اس لیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ لگے ہوئے ہیں. ہمارے کوئی یعنی جو جس طریقے سے باؤنڈری ہے اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, اور میرے خیال سے ہمیں بیٹھنا چاہیے, وفاقی حکومت ہم سب بیٹھ کے ان ایشوز کو ڈسکس بھی کریں گے کہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ہے, جو آنا جانا ہے, یہ کس طرح مزید ہونا چاہیے, کیا بغیر پاسپورٹ کے ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سارے ایشوز ہیں, یہ اب طے ہو جانے چاہیے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ جس طرح آپ کے رپورٹر نے بھی بتایا, جس طرح سیکورٹی فورسز نے, جس طرح یعنی صبح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے یونیورسٹی کو سیکورٹی نہیں دی. یونیورسٹی کی میں صبح سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی سیکورٹی تھی, اور انہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو انگیج کیا ان کو, جس کی وجہ سے بہت یعنی وہ جس طریقے سے پلان کر کے آئے تھے, وہ یہ نہیں تھا کہ صرف 8-10 لاشیں گرانی تھی, انہوں نے تو بہت بڑا پلان کر کے آئے. اس کا جو ہے وہ میں جواب دینا چاہوں گا. جی ضرور رانا صاحب.
دیکھیں جنرل صاحب نے جو بات کی ہے ان کی بات درست ہوگی، ان کی انفارمیشن کہ جی انڈیا جو ہے اس کے یہ عزائم ہے اور انڈیا جو ہے وہ ان چیزوں سے باز نہیں آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی صرف اس خطے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف 3 ممالک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اگر ہم پوری دنیا کو یہ باور کروا دیں کہ جی ہم تو بالکل دہشت گردی کے خلاف پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہم 3 میں سے 1 یا 2 جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے، پوری دنیا جو ہے اس کو، وہ کوئی بھی ملک ہو، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہت ہی پازیٹیو بات کی ہے رانا صاحب آپ نے. وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے دنیا کو ساتھ لے کے چل سکے، یا وہ اپنی ایگزسٹنس بھی ایون جو ہے بالکل صحیح. ہمیں اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے ٹرانسمیشن کا. ناظرین، خصوصی ٹرانسمیشن ہماری باچا خان یونیورسٹی کے حوالے سے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، شوکت یوسف سے آپ کا بہت شکریہ، اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل تھے. تمام جو لوگ جو اس واقعے میں شہید ہوئے، ان کے گھر والوں کے ساتھ، وہ لوگ جو اس واقعے میں زخمی ہوئے، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں. اور ہم اس واقعے پر پوری قوم ہی بہت غمزدہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سرزمین، یہ ملک، یہ پاکستان خوشیاں دیکھے، خوشحالی دیکھے، اور آنے والا وقت ایک اچھا وقت ثابت ہو.